इमसाक अम्मा शजरा बैनहुम, जो सहाबा में आपस में रंजिश हुई, आपस में कोई तनाज़ा हुआ, आपस में कोई उनकी चपकलिश हुई है, तो उसमें हम अपनी ज़बानों को बंद रखेंगे। चाहे वो तनाज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक का हो, रिवायात और किताबों में ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मौजूद हो, मैं सिर्फ इशारा करूँगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत खालिद बिन वलीद का हो या अब्दुर्रहमान बिन औफ का हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हो, हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर का हो या हज़रत उबादा का हो, इस तरह दीगर जिन जिन सहाबा का आपस में, या सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हो और साथ हज़रत अब्बास इब्न मुत्तलिब नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, इनका आपस में जो कुछ चपकलिश रंजिश या कोई तनाज़ा हुआ, उसमें हमें अपनी ज़बान को खोलने की इजाज़त नहीं है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर है 6488। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बु अहदम मिन अस्हाबी, मेरे किसी सहाबी को बुरा मत कहो। अहदम मिन अस्हाबी, किसी एक को भी बुरा मत कहो। और मुस्नद अबी दाऊद तयालसी हदीस का नंबर 31 है और मुस्नद हुमैदी सफ़ा 20 हदीस का नंबर 32 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो, वो तुमसे बेहतर हैं, उनकी क्या करो? इज्जत करो। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सही इब्न हिब्बान, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3871 है, सही इब्न हिब्बान में हदीस नंबर 7256 और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल हदीस का नंबर है 20055। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो। ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बना लेना, निशाना मत बनाना, तनकीद का निशाना ना बना लेना, उन पर तनकीद ना करना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से उनके साथ बुग़्ज़ रखा। और मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ अल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आज़ अल्लाह युशिकु अन याख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा, अल्लाह उसको पकड़ेगा। इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस अल मोजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 10 सफ़ा 198 हदीस का नंबर है 10448। हिलियतुल औलिया में और अल जामिउ सगीर में मजमू ज़वाइद में हदीस है। फरमाया, इदा ज़ुकिरा सहाबी फमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा आ जाए अपनी ज़बानों को रोक लो। अब हम मुकल्लफ हैं अहादीस रसूल की वजह से कि अपनी ज़बानों को रोक लें। अब इन हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत ने ये अकीदा अपना मजबूत कर लिया कि अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, जो आपस में उनका इख्तिलाफ हुआ, जो उनकी रंजिश हुई, जो उनकी चपकलिश हुई, उसमें क्या करें? इमसाक, अपनी ज़बानों को रोक लें। क्यों? हुजूर फरमाते, इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र आ जाए तो क्या करो? अपनी ज़बानों को रोक लो। उन पर तनकीद करने से, उन पर तान करने से, उन पर एतराज़ करने से अपनी ज़बानों को रोक लो। तो बेहम्दी ताला अहले सुन्नत व जमात का शुरू से ये अकीदा, ये मौक़िफ़ कायम रहे, आज तक कायम है कि हम सहाबा के मुशाजरात में गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन बदबख्ती जिन लोगों पर गालिब आ जाती है वो फिर अपनी ज़बान को खोलते हैं और कभी किसी सहाबी पर तनकीद करते हैं, कभी किसी सहाबी पर एतराज़ करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा एतराज़ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो लोग करते हैं, उन एतराज़ात में से एक बड़ा एतराज़ सही मुस्लिम की वो रिवायत है। कहते हैं, देखे जी, सही मुस्लिम में आता है, कहते हैं अमीर मुआविया हज़रत अली पर, और बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अमीर मुआविया के दौर में तो हज़रत अली पर मिंबरों पर सब किया जाता था, नाउज़ बिल्लाह, लानत
کی جاتی تھی, گالیاں نکالی جاتی تھی. حالانکہ یہ بالکل باطل اور جھوٹی بات ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ بات موجود ہو. اس طرح کی تاریخی اور گڑنتو قسم کی جعلی روایات پیش کر کے, روافظ کی گڑی ہوئی روایات پیش کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک بہت بڑا ہتھیار کے طور پر جس کو استعمال کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول آئے, اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ ما منع کا ان تسب ابا تراب, کہ اے سعد بن ابی وقاص, آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت علی پر سب کریں. اب اس کا ترجمہ یہ وہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تم علی کو گالیاں نکالو, کیونکہ سب کا لفظ آ گیا ہے اور سب کا معنی ہوتا ہے گالی. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں سعد بن ابی وقاص سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں نکالیں. حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. کہتے نہیں کہ سب آ گیا, سب کا لفظ سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے گالی. بھئی اگر یہی بات ہے کہ سبا یا سبو کا معنی گالی ہوتا ہے اور تم یہاں سبا کا معنی کرو گے گالی, تو چند روایات بخاری مسلم سے میں پیش کروں گا. اگر سبا یا سبو کا معنی گالی ہوتا ہے تو پھر ان روایات اور ان حدیث میں سبا کا معنی گالی کر کے دکھاؤ, اور جب گالی کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا یہاں مفہوم جو ہے وہ کتنا خطرناک نکلتا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4033 ہے, لفظ موجود ہے فاستسب علی و عباس. اب اگر سبا کا معنی کریں گالی تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے حضرت عباس کو اور حضرت عباس حضور کے چچا نے حضرت علی کو گالیاں نکالی. حالانکہ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اپنے چچا کو گالیاں نکالیں اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کو اپنے بھتیجے کو گالیاں نکالیں؟ یہ بات درست نہیں ہے. ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 6361 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ دعا کی, اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ, یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کیا ہے, فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس سب کو اس مومن کے لیے قیامت کے دن بخشش کا قربت کا ذریعہ بنا دے. اب اگر معنی یہ کرو کہ سب کا معنی گالی, تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نکلے گا, نعوذ باللہ کہ یا اللہ جن ایمان والوں کو میں نے گالیاں دی ہیں یہ گالیاں ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے, یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر, جن کو اللہ نے خلق عظیم کے منصب پر فائز فرمایا, وہ اپنے صحابہ کو یا اپنے ایمان والوں کو گالیاں دیتے ہوں؟ نعوذ باللہ تعالی. یہاں سبا کا معنی گالی نہیں ہے, بلکہ یہاں سبا کا معنی کیا ہوگا؟ تنقید ہوگا, جھڑکی ہوگا, تنقید ہوگا. یا اللہ جس پر میں نے تنقید کیا یا جس کو میں نے جھڑک دیا ہے, یہ میری جھڑکی بھی اگرچہ وہ تادیباً اصلاح کے لیے ہے, یا اللہ اس کو اس مومن کے لیے بخشش کا, نجات کا ذریعہ بنا دے. نہ کہ سب کا معنی یہاں گالی کریں گے. اسی طرح حدیث صحیح بخاری کی فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ, حدیث نمبر 5935, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پر سب کیا ہے. اب سب کا معنی گالی, تو اس کا معنی یہ نعوذ باللہ نکلے گا کہ الیاذ باللہ تعالی حضور نے گالیاں دی ہیں. تو یہاں گالی معنی نہیں ہے, بلکہ سبا یا سبو جو ہے وہ تنقید کے معنی میں, جھڑکنے کے معنی میں, اعتراض کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو پھر بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. اور بخاری مسلم کو جو مانتے ہیں, اگر سبا یا سبو کا معنی گالی ہی ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر ایسا اعتراض آئے گا جس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکے گا.
تو یہاں سبا کا معنی گالی نہیں، جیسے ان احادیث میں سبا یا سبو کا معنی گالی نہیں ہے، ویسے ہی مسلم کی روایت میں یہ جو کہا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ معاویہ حضرت علی پر سب کریں؟ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی ان کی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم، اس میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ما منعک ان تخطئہ فی رائہ و اجتہادہ، کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت علی کی رائے اور اجتہاد کو غلط کہیں؟ کیا کہیں؟ غلط کہیں۔ ظاہر امیر معاویہ اپنی جگہ پہ اپنے اجتہاد کو درست سمجھتے تھے اور حضرت علی کے اجتہاد کو مقابلے میں درست نہیں سمجھتے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب کوفہ سے آئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں، صحابی ہیں، جو حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر رہ چکے ہیں، اور اہل کوفہ مولا علی پر سب کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو نا وہ حکم مقرر کر کے فیصلہ کیا، تو اس وقت حضرت علی کے لشکر سے، گروہ علی سے جو ہے نا وہ ایک گروپ جو خارجیوں کا نہروان کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا، حتیٰ کہ حضرت علی کی تکفیر تک کی، اور کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اور حضرت علی کو کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ تو نعوذ باللہ نہ صرف سب کیا، بلکہ انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ آپ کی تکفیر تک کی اور آپ پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے۔ تو یہ اہل کوفہ ہی تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے ہی اٹھے تھے۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے کہ اہل کوفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر سب کرتے تھے۔ ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے یہ روایت ہے کہ ان کی سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 175 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 13739۔ اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اہل کوفہ اس وقت حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ سے آئے تھے، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے، آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے پھر آگے جواب دیا کہ میں مولا علی پر سب کیسے کروں، ان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان بیان کی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی تھی۔ یہ تو تھی اس کی معنوی حوالے سے توجیہ اور اس کی جو تفصیل ہے۔ اب آ جائیں سند کے اعتبار سے، فنی حیثیت سے اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں، بخاری مسلم یہ دونوں کتابیں صحیح کتابیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، اور صحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس میں محدث نے احادیث کو جمع کرتے وقت حدیث کی صحت کا التزام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کو لے کر آئیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، درست ہے، لیکن محدثین کے بیان کردہ ضابطے کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث صحیح بخاری میں مسندن ذکر کیے ہیں، یعنی سند کے ساتھ، پوری متصل سند کے ساتھ، وہ احادیث تو ٹھیک ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن جن روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یعنی معلق کر کے ذکر کیا سند کے بغیر، ان احادیث کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان احادیث میں سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی بلکہ ضعیف ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں جو حدیث بھی آ گئی وہ حدیث صحیح ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ جو امام بخاری نے تعلیقاً احادیث کو ذکر کیا ہے سند کے بغیر، ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کے بارے میں یہ اصول ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن صلاح اور امام ابن صلاح کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک اعتراض ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام مسلم نے کتاب صحیح لکھی ہے، صحیح مسلم۔ صحیح کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں محدث احادیث صحیحہ درج کرتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں بہت ساری ضعیف احادیث کو بھی درج کر دیا. تو یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے مقدمے میں دیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام مسلم نے احادیث صحیحہ کو ہی ذکر کیا ہے. اصول یہ ہے کہ امام مسلم جب اپنی کتاب میں اصلاً جو حدیث لے کے آتے ہیں اس کی سند بالکل درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے. کچھ احادیث وہ جو اصلاً لے کے آتے ہیں اصولاً، اور کچھ احادیث وہ ہیں جو متابعات و شواہد میں لے کے آتے ہیں. یعنی پہلے ایک چیپٹر کے تحت ایک حدیث لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح مختلف اس کی سندیں ذکر کرتے ہیں. تو جو متابعات و شواہد میں بعد میں حدیث لے کے آتے ہیں ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان احادیث میں سے ضعیف احادیث بھی ہیں. اب یہ روایت اس کی فنی طور پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سند کے اعتبار سے بھی، یہ روایت امام مسلم اصلاً لے کے اصولاً یا متابعات و شواہد میں لے کے آئے، تو تحقیق کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے. آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، امام مسلم نے اس روایت کو متابعات و شواہد میں ذکر کیا ہے، اس کو اصلاً اس حدیث کو ذکر نہیں کیا. تو جب اصولاً ذکر نہیں کیا بلکہ متابع اور شواہد میں ذکر کیا ہے تو پھر اس کا صحیح ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس روایت کے مرکزی راوی ہیں بکیر بن مسمار. ما مانا کا ان تسب ابا تراب، اس روایت کے مرکزی راوی ہیں بکیر بن مسمار. حاتم بن اسماعیل بکیر بن مسمار سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. اب اس روایت کو بیان کرنے میں بکیر بن مسمار ما مانا کا ان تسب ابا تراب کے لفظ بیان کرنے میں منفرد ہیں، جبکہ بکیر بن مسمار کی بنسبت بکیر بن مسمار سے اثبت و اوثق محدثین جس طرح حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور دیگر جو محدثین ہیں اسی روایت کو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ذکر کرتے ہیں. سعید ابن مسیب بالواسطہ بھی ذکر کرتے ہیں اور واسطے کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں. اس طرح سعد بن ابی وقاص سے حکم اور حکم سے شعبہ بن حجاج ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ما مانا کا ان تسب ابا تراب کے لفظ ذکر نہیں کرتے. سعید ابن مسیب بھی ما مانا کا ان تسب ابا تراب کے لفظ ذکر نہیں کرتے. اس طرح دیگر محدثین جو بکیر بن مسمار سے اثبت و اوثق ہیں وہ مانا کا ان تسب ابا تراب کے لفظ بیان نہیں کرتے، بلکہ بکیر بن مسمار ان لفظوں کو بیان کرنے میں منفرد ہیں. اور اصول یہ ہے کہ جب ایک راوی اپنے سے زیادہ اثبت و اوثق راوی کی مخالفت میں کوئی لفظ یا حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی اس روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، اور شاذ ضعیف کی قسم میں سے ہے. شاذ روایت ضعیف کی قسم میں سے ہے، وہ صحیح نہیں ہے. لہذا بکیر بن مسمار کی یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. اور اس پر ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بکیر بن مسمار کی یہی مسلم کی سند کو مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ذکر کیا صحیح مسند احمد کی جلد 2 صفحہ 301 اور روایت کا نمبر ہے 1611. یہی بالکل حاتم بن اسماعیل ان بکیر بن مسمار پوری سند موجود ہے. بکیر بن مسمار سے یہ ہے، اس میں ما مانا کا ان تسب ابا تراب کے لفظ موجود نہیں ہے. یعنی گویا کہ ثابت ہوا کہ خود بکیر بن مسمار جو کہ مختلفی راوی ہیں، امام بخاری نے کہا کہ ان کی حدیثوں میں نظر ہے، مختلفی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ان پر جرح کیا ہے. یہ مختلفی راوی اور کم سکہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق راویوں کی مخالفت میں ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں، مسلم میں، مسند احمد میں ذکر نہیں کرتے. کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے، اور خود ہیں بھی اثبت و اوثق راویوں سے کم درجے کے. لہذا ان کے یہ لفظ بیان کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے، بلکہ شاذ اور مردود ہیں، حجت نہیں ہے. یہ بحمد تعالیٰ اس کی فنی طور پر میں نے اس کا جو نا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اسی مضمون کی تقریباً ایک روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن ثابت، یہ کثیر الارسال راوی ہیں. سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا سما اور ثابت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. اور اگر آپ دیگر قرائن سے
اس بات کو، اس روایت کو اگر پرکھتے ہیں تو بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ یہ جو کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو نعوذ باللہ سب کرواتے تھے، یہ بات اس صورت میں بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ دیگر روایات جو ہیں، دیگر احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت علی المرتضیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ جو شخص خود مولا علی کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر سبق کروانے کا یہ ایسا گنونا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال میں تاریخ دمشق سے پیش کروں گا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 132 ہے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا انت تنازع علیًا فی الخلافت او انت مثلہ، آپ حضرت علی سے خلافت کے مسئلے میں تنازع کرتے ہیں یا آپ ان سے افضل ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا وانی لعالم انہ افضل منی واحق بالامر، میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افضل بھی ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار بھی ہیں، ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا؟ وانا ابن عمہ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، وولیہ، اور میں ان کا ولی ہوں، واطلب بدمہ، میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، میں ہرگز نہ خلافت میں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کی مثل سمجھتا ہوں۔ بلکہ وہ روایت درار ابن دمرہ سے کتاب الشریعہ میں امام آجری رحمہ اللہ نے ذکر کی اور حلیۃ الاولیاء میں ہے اور الاستیاب ابن عبد البر بھی موجود ہے۔ درار بن دمرہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک وقت آئے تو درار بن دمرہ وہ شخص ہیں جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے محب ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، تو ان سے درار بن دمرہ سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بیان کریں۔ تو انہوں نے مولا علی کی شان پوری ایک طویل اور تفصیل کے ساتھ ان کی عظمت و شان پر ایک تقریر کی اور ان کی ہر جہت سے ایک عظمت و شان بیان کی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی عظمت و شان سن کے جو لفظ کہے فرمایا رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، اے درار بن دمرہ جو عظمت و شان تو نے علی کی بیان کی ہے، اللہ کی قسم اللہ علی پر رحمت فرمائے، اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے، کانا واللہ کذالک، بالکل وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ آپ نے حضرت علی کی عظمت بیان کی، اور حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مولا علی کی عظمت کے قصیدے سن کر اور ان کی شان و عظمت کو سماعت فرما کے۔ تو لہذا یہ دلائل بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے